सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज सोशल मीडिया पे मैं एक ख़तून का प्रोग्राम देख रहा था और वो बेचारी इतनी परेशान थी। वजह उसकी मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो ऐसे बना दिए गए हैं मजहबी हिसाब से कि लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। ये तौहीन मज़हब का केस डाल के 295 298 उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये खतून जो है इसका बेटा है 19 साल का और वो तौहीन मज़हब में इस वक्त पाकिस्तान की जेल में है। बेशुमार बच्चे हैं, मैं आज इसकी बात करता हूँ। इस औरत की तस्वीर भी ऊपर लगा देंगे। और जो इसने वहाँ पे बताया कि हुआ क्या, ये उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बाद में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो नौजवान नस्ल है वो सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी तादाद में जो है वो ख़राब भी हो रही है और कम तादाद में जो है वो ठीक हो रही है, जो यंग है। अच्छा, अब इस औरत ने बताया कि इसके बेटे को एक लड़की ने मैसेज किया। जब लड़की ने मैसेज किया तो इसने ज़ाहिर है रिप्लाई किया, उसको वापस जो भी लिखा और इसी तरह फिर बातचीत शुरू हुई। फिर उसने कुछ गंदी तस्वीरें भेजी और इसी तरह फिर इनके तल्लुकात जो है वो करीब आते गए। और उसके बाद उसने कुछ ऐसा मवाद भेजा और कहा कि मुझे वापस भेजो। यहाँ पे हुई तौहीन मज़हब। अच्छा, जब वापस गया तो फिर उसे कहा गया कि आपने ये की है तौहीन मज़हब, तो आप हमें इतने पैसे दें, लाखों के हिसाब से। इसने कहा कि मैंने तो की नहीं तौहीन मज़हब। तो लड़की जो थी 19, वो भी 19 साल की बताई जा रही। उसने कहा नहीं, ये देख लो आपने जो पोस्ट भेजी है, अगर आप पे 295 सी लग गई या 298 तो आप जेल में चले जाओ। इसी बहस में पड़े हुए थे, पुलिस आ गई और पुलिस ने इसको पकड़ लिया कि मतलब बातचीत के अंदर ही कितने दिन ये बातचीत चली ये तो मुझे नहीं पता। एफआईआर काट दी गई और ये औरत जो है लाखों रुपए वकीलों को दे के, और वकील को केस लड़ने के लिए तैयार नहीं। तौहीन मज़हब का केस जिस वकील के पास भी जाता है वो कहता है जी मुझे तो अपनी फिक्र पड़ गई। जिस जज के पास जाता है वो जज फैसला करने से कासिर है। और ये बेचारी दर बदर फिर रही है। कभी किसी सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेज देती है कि कोई मेरी मदद करे, कभी ये किसी टीवी स्टेशन पे जाती है, कभी किसी प्रेस क्लब जाती है। क्योंकि पुलिस ने जो है 295 का पर्चा ठोक दिया, उसके बाद आपको भी पता है कि ज़मानत वगैरह इतनी आसानी से नहीं होती। और ये जो वहाँ पे सारा सिलसिला चल रहा है वो इतना ख़तरनाक है। अब 19 साल का बच्चा था, ज़िंदगी बर्बाद। ज़ाहिर पढ़ लिख रहा होगा वो, उससे भी गया। क्या क्या उसके ख्वाब थे वो भी चकनाचूर हो गए। गलती सिर्फ एक कि ये अब मामूल बन चुका है कि लड़कियां लड़के जो है सोशल मीडिया पे दोस्ती करते, सिर्फ दोस्ती नहीं करते, काफ़ी हद तक आगे निकल जाते और एक दूसरे को तस्वीरें शेयर करते हैं। फिर आपने देखा ये टिकटॉक पे लोग तस्वीरें लगा के उनकी, उसके बाद वो नीचे गंदी आवाज़ें भर देते हैं और बदनाम भी करते हैं। और इस तरह की लड़कियां जब एक दफ़ा अपनी तस्वीरें किसी को भिजवा देती हैं तो वैसे ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारे माशरे में ये हमने सोचा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है कि कोई गलती किसी को माफ़ भी करनी, और कोई छोटी सी भी चीज़ सामने आ जाए तो वहाँ पे गैरत जाग जाती है। ये है आजकल का सबसे बड़ा मसला। मगर हम फिर उधर ही आते हैं जो असल टॉपिक है। अब ये लड़का कितनी देर तक जेल में रहेगा उसकी माँ को भी नहीं पता, वकील को भी नहीं पता, जज को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। जिसने केस किया वो लड़की बताई जा रही है
اس کے پیچھے کون سی مافیا کام کر رہی، وہ اکیلی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے ظاہر ہے اور بھی لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے اور اسے استعمال کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ پورا گینگ ہو، اور ہو سکتا ہے اس لڑکی کو بھی پہلے انہوں نے استعمال کیا ہو اسی طرح بلیک میل کر کے۔ جو گینگ ہوتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے اس طرح کے ینگ لڑکیوں کو قابو کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ توہین مذہب لگے گی، انہیں استعمال بھی کرتے ہیں، اور انہی کے ذریعے پہ یہ مافیا جو ہے آگے کام ڈلواتی، خود پیچھے رہتا ہے یہ گینگ۔ اور پاکستان میں بڑی تعداد میں اس وقت لڑکے اور لڑکیاں ینگ جو ہیں، اچھا 19 سال کا لڑکا اگر اسے مذہب کے بارے میں پوچھے تو مجھے 100% امید ہے کہ اس کو اسلام کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا، نہ اس کو کوئی نماز روزے حج زکوٰۃ کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا، مگر وہ ان کے گیڑے میں آ گیا، اور اب پوری فیملی اس کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر بلیک میل کرتے ہیں فیملی کو بھی، مختلف طریقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو کسی طرح ان سے کھینچ لیں ہم، اب کوئی کمزور مل گیا تو پھر اسے کہتے ہیں مٹی ڈالو پڑا رہے جیل میں دیکھی جائے گی۔ اس طرح کروڑوں روپے اربوں روپے یہاں پہ مافیا جو ہے وہ بنا رہی ہے مذہب کے نام۔ یہ جو قوانین مذہب کے بنائے تھے اس کے اب رزلٹ نکل رہے ہیں جو اچھے طریقے سے بنائے تو احمدیوں کے لیے تھے، مگر رگڑا سب کو پھر رہا ہے اس کو، اور ان لوگوں کو بھی پھر رہا ہے جن کو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو پھر رہا ہے تو انہیں مذہب میں جن کا مذہب سے لینا دینا کچھ نہیں، اور زیادہ یہ امیر گھروں کے لوگوں کو قابو کرتے ہیں، یہاں سے کوئی پیسے پوسے ملنے ہیں، غریب کے پاس تو آپ کو پتا نہ پیسے ہوتے ہیں نہ ادھر کوئی جاتا ہے، مگر یہ عورت جو ہے اس سے اتنی بڑی رقم مانگی گئی کہ یہ دے نہیں پا رہے، اور پھر یہ جو آپ نے دیکھا وہاں وکلا ہے، اگر کوئی پہلے کیس تو نہیں لڑتے، اگر کوئی لے لے تو وہ بھی لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی کہ اتنے پیسے دے تو پھر میں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچتا ہوں، کرنا اس نے بھی کچھ نہیں۔ مگر گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے قوانین کو ختم کرے، یہ کیا ڈرامہ ہے، کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کے قوانین نہیں، تو پاکستان میں زیادہ ہی وہاں پہ ہم نے مذہب کے نام پہ لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا، کوئی مذہب یہ اجازت بھی نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کے کام کرو، کیونکہ لوگ جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، جھوٹے کیس ڈال رہے ہیں، جھوٹی FIR ڈال رہے ہیں، یہ اتنی بڑی مافیا ہے، اور اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، آپ کے وہ سرکار بھی لوگ شامل ہیں جن کے کنٹرول میں پاکستان ہے، ان میں وکلاء بھی شامل ہیں، ان میں جج بھی شامل ہیں، ان میں علماء بھی شامل ہیں، یہ بہت بڑی ایک مافیا ہے جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو جیلوں میں بھجوا رہی۔ اس عورت کی میں بات سن رہا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں اور توجہ دلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو پاکستان میں سسٹم چلا ہوا ہے توہین مذہب کا، میرے سے پوچھو تو میں تو کہتا ہوں ویسے ہی پاکستان کی جیل ہے، وہاں پہ تو ویسے ہی کوئی مصیبت گلے پڑ جائے تو آپ کی جان نہیں چھوٹتی، اوپر سے مذہب کی توہین، گستاخ رسول معمول بن چکا ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ طارق جمیل پچھلے دنوں رگڑے میں آیا ہوا تھا، مگر کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم، رجب بٹ پاکستان چھوڑ کے آ گیا، تو آج کل انگلینڈ ہے، کچھ اس کی ویڈیوز میں نے بھی دیکھی، اور یہاں پہ آپ سمجھتے کوئی پاکستان جیسی زندگی ہے، یہاں کی زندگی اور پاکستان کی زندگی میں بڑا فرق ہے زمین آسمان کا۔ تو جناب یہ مختصر میں بتا دوں کہ جب تک ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں یہ ایسے تمام قوانین ختم نہیں کریں گے، پاکستان میں نہ امن آ سکتا ہے نہ سکون آ سکتا ہے، نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، اور جب وہ مذہب کے نام پہ آپ ان کے اوپر کیس ڈالتے تو انہیں مذہب سے ویسے ہی نفرت ہو جاتی، اور جیلوں میں جو حالات ہے ہمارے آپ کو بھی پتہ ہے، جو وہاں پہ سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح کی زندگی ہے، وہ جو لوگ جیل میں رہے ہیں ان کو بھی پتہ، جو نہیں رہے ان کو بھی پتہ۔ ناظرین، جب تک ایسے تمام قوانین پاکستان سے ختم نہیں کیے جائیں گے، نہ ہمارا آئین چلے گا، نہ ملک چلے گا، نہ سسٹم چلے گا،
لیکن یہ مافیا جو ہے اس کی موجیں ہوتی رہیں. میں اپنے تمام ان لوگوں کو یہ اپیل کروں گا چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کہ اگر آج یہ بچے اور بچیاں محفوظ ہیں تو کل آپ بھی محفوظ نہیں وہاں. آپ کے لیے بھی دیکھ لیجئے گا کسی نہ کسی دن رگڑے میں آئیں گے اور مصیبت پڑ جائے گی. پچھلے تو میری ایک ملاقات یہاں پہ ہوئی تھی شیخ رشید کے کسی عزیز سے. میں نے اسے پوچھا شیخ صاحب پہ وہ کیس کون سا ڈلا تھا؟ کہتا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. اتنا خوف تھا. وہ کہتا میں اس کے وہ توہین مذہب کو ہی پڑھا تھا. آپ کو پتا اس کے اوپر بھی خود بھی پڑھا تھا. وہ کہتا جی میں تو بہت ڈرتا ہوں ان چیزوں سے. یہ جناب مختصر سا میسج آپ کو دے دیا. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام. ناظرین, انڈیا پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آج اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے جرمنی سے سر محمود اور پوچھیں گے ان سے جناب کیا ہے حالات. امریکہ کی طرف سے کافی پاکستان کے لیے تعریف کے کلمات ادا کیے جا رہے ہیں. سر امریکہ کیوں تعریف کر رہا پاکستانی جرنیل کی بھی اور ویسے بھی؟ دیکھیں, میں پہلے بات کر رہے تھے کہ جنرل نیازی جو امیر عبداللہ خان نیازی جب 71 میں تھے تو ان کو کہا جاتا ٹائیگر نیازی جی, اور اس طرح کی تعریفیں ان کی بھی کی جاتی تھی. آج فیاض الحسن چوہان کا بیان لگا ہوا تھا کہ ایشیا کے سب سے زیادہ مضبوط ترین اور جو طاقتور ترین آدمی ہے وہ چیف آف اسٹاف جنرل عاصم منیر ہیں. کل آپ نے ایک بیان سنا ہوگا جناب کیا نام ہے ان کا, رانا ثناء اللہ کا, کہ جی انہوں نے کہا انڈیا کہ ہمارا ابدالی میزائل جو ہے یاد رکھیں یہ ایٹمی وار ہیڈ بھی لے جا سکتا اور ہمارے حافظ صاحب ہیں ان کے سینے میں قرآن بھی ہے اور وہ بہت اچھے مسلمان بھی ہیں. تو اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں وہ سب کے بیانات آ رہے ہیں. اب اللہ ہی خیر کرے کہ قوم کے جو جذبات ہیں, کل علماء جو گئے ہوئے تھے مولانا عبد الرحیم اور دوسرے مفتی طارق مسعود ان کو بھی لے کے گئے وہاں بارڈر پہ, اور وہاں سے جو دیوبند کے جو عالم دین ہیں مولانا مدنی انہوں نے انڈیا پہ تنقید کی کہ تم پانی کیسے بند کر سکتے ہو. اور خبریں کل سے یہ آ رہی ہیں کہ بغلیار ڈیم میں اور دوسرے ڈیم میں جہلم میں اور چناب میں پانی روک لیا گیا ہے اور وہ تقریباً اب پانی جو آ رہا ہے وہ 15 to 20% پانی آ رہا ہے, باقی پانی انہوں نے روکا ہوا 2-3 دن کے لیے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ کل امریکہ ویسی وقتاً فوقتاً ایڈوائزری جاری کرتا رہتا ہے, لیکن کل اس نے ایڈوائزری جاری کر دی اپنے جو ہے اپنے اس کے شہری جو ہے اس کے کہ انڈیا اور پاکستان کا سفر نہ کیا جائے. اس نے ان کو سفر کرنے سے روک لیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا روس کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس جس میں مودی کو جانا تھا, مودی نہیں گیا, نہ اس کا وزیر خارجہ گیا, نہ کوئی اور بندہ گیا, اور وہ بھی انہوں نے کر دی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے انڈین کرکٹ چیمپئن شپ یا جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو ICL ہے یا IPL ہے, وہ چل رہی ہے وہاں پہ, پاکستان میں بھی چل رہی ہے. تو وہ اس کے کوئی 2-4 دن باقی ہیں, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اربوں خربوں کے کھیل ہوتا ہے آج کل یہ, اور نہ صرف کھیل ہوتا ہے بلکہ اگر کوئی کھلاڑی چلا جائے تو پھر دوبارہ آتا نہیں ہے, اور اس کی اتنی بڑی جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے. تو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ شاید اس کا بھی انتظار کیا جائے گا. وہ 3-4 دن سے ایونٹ کو رہتے ہیں, اس کے بعد پھر جو کہ ہوگا. پاکستان نے کل ابدالی کا تجربہ کیا تھا جو 470 کلومیٹر تک مار کرنے والا تھا, آج کو 120 کلومیٹر تک مار کرنے الفتح کا ہے. تو دیکھتے ہیں اب ہوائی فائرنگ تو ہو رہی ہے, اور چودھری بھی ہوائی فائرنگ کر کے بتا رہا ہے کہ بندوق میرے پاس بھی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ بندوق گھر سے نکل کے بارڈر پر جانے کے لیے 13% کل کی خبریں یہ ہیں کہ جو ہے وہ دفاعی بجٹ بڑھا دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صدر پاکستان نے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کا بھی انہوں نے آرڈیننس پاس کر دیا ہے, اور ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. یہ ساری باتیں ملا کے دیکھی جائیں گی, علماء کا بھی دیکھا جائے گا, اس کے بعد یہ بیانات بھی دیکھے جائیں گے, اس کے بعد ساری چیزیں اور ریجن کے حالات بھی دیکھے جائیں گے. یہ بھی میڈیا خبریں دے رہا ہے, چونکہ ہمیں نہیں معلوم سچ کیا ہے کہ جی اس کچھ جو ہے وہ اسلحہ جو ترکی سے بھی آیا ہے, ایران نے بھی آج میزائل تجربہ کیا ہے, اور ایران نے کچھ پڑوسی ملکوں کے بارے میں کوئی بات کی ہے کہ اگر کسی ملک نے امریکہ کو اڈے دیے وہاں سے امریکہ نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو شاید ایک کنفیوژن ہے, اور یہ اگلے ہفتہ 10 دن میں اس کے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. سر 100 میں سے کتنے فیصد
آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ ہوگی اور نہیں رکے گی؟ دیکھیں جس طرح کی انڈیا نے ماحول بنایا اور انہوں نے الزام لگایا، پھر انہوں نے تیاری کی، اور اس کے بعد ان کا میڈیا جو ہے، پھر میں نے کہا کہ انہوں نے اتنی بڑی اہم کانفرنس جو ہے، رشیا ان کا بڑا اچھا دوست تھا اور ہر سرد گرم موسم کا دوست رہا ان کا۔ انڈیا کی جو اپنی آرمی ہے، کچھ جو تجزیہ نگاہ کرے 60-70% جو ہے وہ گولہ بارود، گاڑیاں اور اس طرح کا وہ آرمی ڈیپینڈ کرتی ہے رشیا پہ۔ اگر وہ وہاں نہیں گئے ہیں، دوسری بات ہے الیکشن ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اگر مودی یہاں سے پیچھے ہٹتا ہے، نہیں حملہ کرتا ہے، تو میرے خیال میں مودی کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ساری باتیں دیکھی جائیں گی سیاسی طور پہ، چونکہ اس جنگ کا تعلق حقائق سے ہو نہ ہو، کچھ کا حاصل ہو نہ ہو، لیکن سیاسی معاملے جو ہیں وہ وہاں بھی ہیں۔ یہاں دیکھ لیں کہ یہ معاملات کس طرح کے تھے، اس کے بعد وہ سارے معاملات دب گئے ہیں، غزہ والے معاملات دب گئے ہیں، پاکستان کے اندر حکومت کی جو کمزوریاں تھیں، خامیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، ان پہ کوئی بات ہو نہیں رہی ہے۔ وزیر داخلہ جو ہے، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے وزیر داخلہ جو ہے وہ دورے پہ ہیں، اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بڑی دلچسپ صورت حال ہے جس پہ رات کو بریفنگ دی گئی ہے، اور بریفنگ دینے والے جناب ISPN ڈائریکٹر جنرل تھے، میجر جنرل شریف نام ہے ان کے شاید جی۔ اس کے بعد شریف ان کے باپ کا نام تھا، مجھے ان کا نام ان کے باپ سائنٹسٹ رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جنرل ضیاء کی اس کونسل میں تھے، اور انہوں نے کہا تھا، جنرل ضیاء کو مشورہ دیا تھا کہ بجلی کا جو بحران ہے یہ اگر اب جنات کو قابو کر لے، چونکہ جنات جو ہے قرآن کہتا ہے آگ سے بنے ہوتے ہیں، ہم اگر اس آگ کو قابو کر لیں تو پاکستان میں بجلی کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ میڈیا رپورٹ ہے کہ ان کے والد صاحب نے کہا تھا، اور ان پہ بھی بیان تھا امریکہ کی طرف، امریکہ کا۔ تو بہرحال خیر انہوں نے دی، عطا تارڑ صاحب نے دی، عطا تارڑ صاحب جرنلسٹ تھے کہ کشمیر بھی کیے ہوئے تھے، اور اس طرح کی ساری باتیں ہیں۔ اب سب کو ملا کے دیکھا جائے گا۔ چانسز تو ہیں، چانسز اس لیے ہیں کہ جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اس طرح کا لگتا نہیں ہے کہ انڈیا اس کو، ہاں انڈیا تیاری کر رہا ہے، انڈیا شاید خامیاں اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، یا جو چیزیں وہ سمجھتا ہے کہ کل میرے لیے مشکل ہوگی تو وہ ان چیزوں کو دور کر رہا ہے۔ یقیناً وہ اندرون خانہ وہ بہت ساری ملاقاتیں بھی کر رہا ہوگا، بہت ساری چیزیں اگر یہاں پہ ہمارا میڈیا رپورٹ دے رہا ہے کہ ترکی سے فلاں چیزیں آ گئی ہیں، چائنا سے فلاں چیزیں آ گئی ہیں، تو یقیناً وہاں سے بھی آتی ہوں گی، وہاں بھی انہوں نے منگوائی ہوں گی، کیونکہ ان کا ہم سے زیادہ تعلق بھی زیادہ ہے، ملک بھی بڑا ہے اور اکانومی بھی مضبوط ہے، تو یقیناً انہوں نے مانگی ہوں گی۔ اچھا سر یہ بتائیے، یہاں پہ انڈیا تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو طاقت میں زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ اس کے پاس طاقت ہے۔ یہ تو ہمیں پرابلم بنی ہوئی کہ ترکی سے یہ آ گیا اور وہاں سے وہ، یہ ہمارے وزیر اعظم فون کڑکا رہے ہیں، کبھی ملیشیا، کبھی کہیں وہ ایسے ممالک جو تھکے ہوئے ملک ہیں، تو اب ان کو کیا ضرورت پڑ گئی، وہ کیا ان کی مدد کرے گی؟ دیکھیں دو بلنڈر جو ہوئے ہیں، جو میں خارجہ پالیسی کی طرف میں پہلے بات کی تھی کہ آپ کے وزیر داخلہ جو ہے جن کا کام لوکل ہوتا ہے، جن کا کام جنگ کے حالات ہوں، تو انہوں نے جو لوکل ڈیفنس کے ادارے جو ہوتے ہیں، شہری دفاع کے ادارے جن کو کہا جاتا ہے، ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ ان کو سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، ان کو جو بجٹ ہے ان کو وہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وزیر داخلہ کا کام تو جنگ میں اندر ملک میں زخمیوں کی دیکھ بھال ہو گئی، شہری دفاع کے ادارے ہو گئے، یہ معاملات ان کے ہوتے ہیں۔ وہ بیرونی دوروں پہ جا رہے ہیں، وزیر داخلہ جو وزیر خارجہ بلکہ ان کے ساتھ لائقہ ساتھ لگا ہوا ہے جناب اس کا ڈپٹی وزیر اعظم کا، وہ پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، تو وہ لمبے بوٹ پہن کے دوڑنے شوڑنے کا تجربہ اچھا خاصا رکھتے ہیں، لیکن اب یہاں کتنی ان کو کامیابی ملتی ہے، ان کے کتنے تعلقات ہیں۔ نواز شریف خاموش بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں سابق وزیر اعلیٰ جو تھے بلوچستان کے، انہوں نے ان کو کہا جی کہ آپ بلوچستان کے لیے کردار ادا کریں، تو وہ یہاں سے بیلاروس سے لندن چلے گئے ہیں، تو بلوچستان دور تھا تو وہ بیلاروس سے لندن آ گئے واپس، تو وہ خاموش ہے، ان کا کوئی کسی آپ بیان نہیں آیا ہے۔ البتہ مریم کا بیان آیا تھا کہ جی وہی بات جو ہمارے یہاں 2 باتیں جو ہے نا 3 وہ ایسا سن چکے ہیں، ہمارے کان پک چکے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے موٹر وے بنائی تھی، دوسرا یہ تھا کہ ایٹم بم ہم نے بنایا تھا، اور بس قوم سو جائے، ہر 26-25 کروڑ عوام میں سے آپ جس کو پوچھیں وہ بم نکال کے کھڑا ہے سامنے، پتہ چلتا ہے کہ سارے بم سے لیس ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر بندہ دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہم ایٹمی پاور ہیں، 6 ملک اور بھی ہیں، کسی ملک کے شہری سے آپ پوچھ لیں، کسی ملک شہری کا کبھی ذکر ہو، یہ دفاعی اداروں کا ہتھیار ہے، دفاعی ادارے جنرل کا، ہر بندہ اس کو وہ اپنے نیفے میں
اس کو باندھ کے پھر رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ مریم کا بیان بھی آیا تھا کہ جی کو بے فکر رہے, نواسی میں بم بنایا ہوا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا کتنا کام چلتا ہے, کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں انتظار کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے, اور ہوگا کچھ لازمی, اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس معاملات کو یہ اتنے اس طرح آسان ڈیفیوز ہو جائیں گے. جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی ابھی دیکھنے, میں نے اس نے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے جو جے ڈی وینس جو ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ ایکشن کرے, لیکن پاکستان اپنا رد عمل کم سے کم کرے. اور انڈیا کو بھی کہا گیا کہ تمہارا ایکشن اتنا ہونا چاہیے کہ پاکستان اتنا مجبور ہو کے واپس رد عمل نہ کرے. تو وہ ایک لفظ جو پنجابی کا گدڑ کٹ کا جو آتا ہے کہ میرے خیال میں اس کی حد تک اگر ہوتا ہے تو ہوگا, بڑا دفعہ ساری دنیا دیکھ لے گی. اچھا سر یہ بتائیے, سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک خبر چل رہی ہے کہ عمران خان کے اوپر تشدد ہوا ہے, اس کو زخمی کیا گیا ہے, اور یہ فوج نے کیا ہے, کسی میجر کا نام آ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں عمران خان کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کرنے کی پوزیشن میں ہے یہ لوگ؟ دیکھیں وہ جس اخبار میں خبر لگی ہوئی ہے وہ خبر تو بادی نظر میں آپ دیکھیں اس کو تو وہ بالکل آپ کو من گڑھ خبر لگتی ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی اور کے خلاف کوئی بات کی جائے تو پیکا ایکٹ جو ہے وہ فوری طور پہ اس پہ نافذ بھی ہو جاتا ہے, اس پہ ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے, بلکہ اس کو گھر سے گرسا کر لیا جاتا ہے. عمران خان چلیں جو بھی ہے, اور میرے اپنے کنسرن ہو سکتے اس سے, لیکن ملک کا وزیر اعظم ہے, اور جس طرح کا اس پہ الزام لگایا جاتا رہا, اور وہی ادارے, وہی لوگ, وہی گروپ, وہی شخصیات جو پیکا پہ سب سے زیادہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں جی جھوٹ بولا جا رہا, وہی اس بات کو لے کے چل رہی ہیں. اور آپ دیکھ لیں ایک ایک, آپ اس کا آئی ڈی دیکھ لیں, ایک ایک بتا دیکھ لیں, وہ اس کو کر رہا ہے اور وہ اس بات کو پھیلا رہا ہے. ممکن نہیں ایسا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو فوجی عدالتوں پہ کیس تھا وہ 18 مہینے اس کی سنوائی ہوئی ہے. پتہ نہیں لوگ اس پہ اعتراض کریں گے, لیکن میرے نہیں خیال کہ یہ کوئی 4 سے 6 گھنٹے کی زیادہ اس طرح کی اس پہ آنی چاہیے تھی, یہ کیس چلنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ کیس تھا اس پہ وہ انہوں نے اپیل کی, اپیل سے وہ ریویو فائل کیا, ریویو سے جب نہیں وہ 26 ترمیم آ گئی تو وہ اپیل بن گئی. اس کو 18 ماہ سننے کے بعد آج اس کا پھر جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ پینڈنگ کر دیا گیا ہے. اب اس کا فیصلہ کیا آئے گا. تو چھوٹے سے معاملات جو چھوٹے سے ریلیف جو بنتے تھے, عمران پہ کیسز جو بنے تھے, بادی نظر میں یہ سارے کیسز کمزور کیس تھے, اور کمزور کیسز کے بعد جس طرح ان کیسز کو چلایا گیا, جس طرح ان کا ٹرائل کیا گیا, وہ اس سے زیادہ اور مشکوک تھا کہ رات کو 2 بجے بیٹھ کے ججز نے 30-35 گواہ ایک دن میں گزار کے جس طرح اس کو اللہ تللے سے اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا, یہ کیس اس قابل تھا ہی نہیں کہ میں چونکہ اس پیشے سے میرا تعلق ہے, اس طرح کے کیسز میں وکیل جب اپنی سیٹ سے اٹھ کے ڈائس پہ جاتا ہے تو جج آرڈر لکھوانا شروع کر لیتا ہے. اس طرح کے معاملات میں بیل جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہے, 7 سال سے کم سزا ہو, یا اس طرح کے معاملات جو ہے جب کیس میں کمزور ہوں, ٹرائل میں اتنے لیکونز ہوں, تو وہ آرڈر لکھوانا شروع کر دیتا ہے, اور وہ آرڈر وکیل کے فیور میں ہوتا ہے, جو اس کی پریئر ہوتی ہے اسی پہ آرڈر ہوتا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 18 مہینے سے وہ چل رہا تھا, دوسری سائڈ پہ چل رہا تھا. پرسوں آپ نے بات کی اعجاز چودھری کی, اعجاز چودھری والا 2 سال سے اس کی کوئی پیشی نہیں ہوئی تھی, کوئی اس پہ تو فرد جرم بھی نہیں لگی تھی. تو باقی یہ ساری چیزیں ہیں. تو عمران کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی سابق وزیر اعظم صاحب کوئی میجر ہو یا کوئی اس طرح اتنا کوئی اس طرح کا افینس ہو سکتا ہے کہ جیل ہے, سیکورٹی ہے, یقیناً وہ کھلاڑی ہے, اس کے بعد ایکسرسائز کرتا ہے, فٹ آدمی ہے, لیکن بارہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے جو ہے یہ حالات بنا کے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو دبایا جا رہا ہے, اور ان کا پس پردہ کو اور کھیلا جا رہا ہے. اچھا سر, آخر پہ ایک بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا, مگر اس وقت آپ عمران خان کوئی جان بھی جا سکتی ہے, کسی طرح بھی کوئی ایسی گیم بھی ڈالی جا سکتی ہے. دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے جس طرح الزام لگایا گیا کہ وہ بندہ اس طرح فزیکلی اس کے ساتھ میں پاس گیا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن میرے خیال میں اس طرح کی کوئی چیز بھی ہے وہ لانگ ٹرم میں نہ ملک کے لیے, نہ حکومت کے لیے, نہ اداروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. اگر جو بھی کوئی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ بلنڈر کرے گا, ہم نے پہلے بھی کہا تھا قانون پہ عمل درآمد کر کے, قانون کی پہ عمل کر کے جو معاملات ہوں وہ لوگ بھی اس کو ڈائجسٹ کر جاتے ہیں اور ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جب ہم ماورائے عدالت, ماورائے قانون جو بھی کریں گے, جس طرح کریں گے, نہیں تو یہ کون سا پہلی دفعہ کچھ ہونا ہے,
سوری میں نے کہا کون سا پہلی دفعہ ہماری عدالتوں میں یا ہماری فوج نے کوئی ایسا کام کرنا پہلے پہلی دفعہ نہیں، پھر ان میں عزت اضافہ کتنا 148 نمبر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتایا کہ میں اس پیشے سے میرا تعلق ہے، مجھے بتایا کہ عدالتوں میں کتنے لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں اور کتنے لوگ جو ان کو امید ہوتی ہے کہ میں حساب ملے گا. سر کیا فرق پڑتا ہے لوگ خوش ہوں نہ ہوں، 148 بھی آ جائے 200 پہ بھی آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے ہمیں؟ نہیں وہ واقعی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک علی کا فرمان ہے کہ ملک جو ہے وہ نظام کفر پہ قائم رہ سکتا ہے، ناانصافی پہ نہیں ہے. تو ناانصافی پہ کرتے کرتے آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس کیا نہیں ہے، 4 موسم ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، دنیا کی بہترین فصل پیدا ہوتی ہے، پھل پیدا ہوتا ہے، گوشت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کس کہاں بیٹھے ہوئے، کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج آپ کے سر میں بادل، اس کے جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ بہت چھوٹے کمزور ملک جن کی شاید اپنی کوئی سے نہیں ہے، آپ ان کو ٹیلی فون کر کے ان سے مدد مانگ رہے ہیں. تو پھر جب کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پھر وہ اس کا دوسری سائڈ پہ آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ تنکے پکڑ رہے ہوتے ہیں. سر ہمارے پاس نواز شریف والا ایٹم بم پڑا ہوا ہے تو پھر ہم کیوں لوگوں کو فون کر رہے ہیں؟ یہ بات بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایٹم بم ہے، میں اس کے بعد اس ایٹم بم کے بعد پھر ہم نے باقی آپ کو کچھ کیا نہیں ہے. تو میرے حال میں ایٹم بم کا بھی دیکھ لیں گے اگلے 10-15 دن میں اندازہ ہو جائے گا کہ ایٹم بم کتنا کیا کرتا ہے. وہ 25 کروڑ میں سے ہر بندہ جو اس کو نیفے میں ڈال کے پھر رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اور یہ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر کام کریں اور جب کوئی دوسری بات آئے تو پھر وہ کہہ دیں. تو ایک خاص بات جو ہے جو میں رہ گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جناب عزت مآب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا برٹش کسی چینل کو، بالکل، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس طرح کی جتنی بھی بین آرگنائزیشن ہے ہم نے بنایا ہے. کل سنا ہے کہ یہی بات جو ہے بلاول بھٹو زرداری بھی تسلیم کر گئے. اور جو خواجہ آصف نے جب یہ بات کی تھی تو انڈیا نے اسی بیان کو انہوں نے اٹھا کے تو وہاں اقوام متحدہ میں انہوں نے اس پہ فائل کر دیا تھا. اب جو سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں دوسری سائڈ پہ پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کے جو ہے وہ صدر ہے، اس کولیشن جو ہے وہ میں انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے. اور یہ بات تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ لشکر جنگوی ہو، لشکر طیبہ ہو، جیش محمد ہو، مختلف آرگنائزیشن جو کام کرتی رہی ہیں اور جو نہ صرف کام کرتی بلکہ وہ کلیم کرتی رہی ہیں. انڈیا دیکھ لے کہ انڈیا انہی کے بیانات کو لے کے چل رہا ہے، اور کشمیر میں بھی ان کے اجلاس ہوئے، پاکستان میں اجلاس ہوئے ہیں، وہ جلسوں میں بڑکے میں مارتے رہے ہم نے یہ کیا، وہ سارا اٹھا کے وہ چلے گئے ہیں. اور اوپر سے وزیر داخلہ نے ان کی تصدیق بھی کر لی کہ ہم نے پالے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے جب آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ اقوام متحدہ کہاں کھڑی ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کتنا ٹائم سے پہنچا، پاکستان میں ابروچ کتنی تھی، پاکستان کا کیس کتنا مضبوط تھا، پاکستان نے کیس کتنا طریقے سے پریزنٹ کیا ہے، وزیر خارجہ نے کیا کمال کیا ہے، وزیر اعظم نے کیا کیا، اور باقی جو تعریفوں کے پھول ہیں وہ باندھتے رہے، اس پہ کیا فرق پڑنا ہے، وہ تو باندھتے رہے، وہ تو کل کیا دیں آپ وہاں تو ایسے ہی ہے. کل عمران کے بارے میں نہیں کہا جاتا تھا، اس سے پہلے کیا نام نواسی کے بارے میں نہیں کہا، نواسی کو تو شیر شاہ سوری کہا جاتا تھا. تو اس طرح کی باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں وہاں میڈیا میں، کیونکہ لکھنے والا جو ہے نا وہ زمین آسمان کو ملا دیا کرتا ہے، تو اس لیے وہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اب میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، اور بہت کچھ. اچھا سر یہ بتائیے کہ اس طرح کے بیانات جو خواجہ آصف نے دیے، اس سے اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو خود غدار ہے ملک کے. دیکھیں خواجہ آصف میں ذاتی طور ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں کہ یہ سینئر پارلیمنٹ ہے سنجیدگی کا، لیکن جس طرح کی اس کی باتیں گفتگو جو ہے خیر ہم کو نے کبھی غور سے سنا نہیں ہوگا سوائے کوئی 2-4 واقعے کے. اب وہ اسمبلی میں اس طرح باتیں کرتا ہے، وہ چنگڑ پان ہے اس کا، اور جس طرح کی وہ کر کے اتنا دیکھیں آپ 80 سال کے ہو گئے ہو، آپ کے اندر سنجیدگی آنی چاہیے، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک بات میں گہرائی آنی چاہیے، تو وہ نہیں ہے اس میں. لیکن وہ سارا نظام ایسا ہے کہ اس نظام کے اندر دیکھ لیں، وہ قادر پٹیل کو دیکھ لیں، وہ اس کو دیکھ لیں، وہ دوسرے تیسرے کو دیکھ لیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باتوں کو دیکھ لیں. ہمارے پاکستان کی جو پہچان ہے آصف زرداری صاحب، انہوں نے 23 مارچ میں تقریر کی تھی، وہ آپ نے دیکھی ہے. تو جب آگے کا ہوا بگڑا ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اچھا ایک بڑی دوش دیں گے کس کو کہیں، ایک اہم بات بڑی ضروری ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ ایک افسوسناک چیز دیکھی، آپ سے بھی میں یہ شیئر کروں گا. سر ظفر اللہ خان کی تصویر لگا کے تو گالیاں نکالی جا رہی ہیں وہاں پہ،
شرم آنی چاہیے ایسے تمام لوگوں کو. ان کو پتہ ہی نہیں کہ سر ظفر اللہ خان کا مقام کیا تھا. عالمی عدالت انصاف کے جج وہ رہے ہیں. اس کے بعد آج تک مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی وہاں تک پہنچا ہو. پاکستان کے وزیر خارجہ پہلے رہے ہیں. اور لوگ جس عزت احترام سے دوسرے ممالک کے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، کبھی آپ ان ممالک میں جائیں، میں تو گیا ہوا ہوں، مگر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو میرا ہاتھ ڈوب مرنا چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ دیکھیں عرب جو یہ جو نیو قرآن کے ان کا تو نہیں پتا، لیکن ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ چودھری ظفر اللہ کی فلسطین کے معاملے میں ان کی اپروچ سے واقف تھے، اور وہ بے حد قدر بھی کرتے تھے. آج سے کچھ عرصہ پہلے 8-10 سال پہلے پاکستان کے دورے پہ مصر کے مرسی نام تھا ان کا شاید، وہ بیسک تو اخوان مسلمین کے تھے، جماعت اسلامی کے وہ تھے، ان سے تعلق والے تھے. وہ وہاں پاکستان کے دورے پہ گئے تو انہوں نے چودھری ظفر اللہ کے پھول کی تعریف کی، تو یہ الگ بات ہے کہ وہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ان کے منہ بن گئے. اس کے بعد مراکش کے لیے دیکھ لیں ان کی قربانیاں کیا ہیں. اور یقین کریں کشمیر کا معاملہ، کشمیر چونکہ جو مہاراجا ہری سنگھ تھا وہ اس نے ایک آفر کی تھی، یہاں پہ آفر کرنے کے بجائے یہاں پہ انہوں نے وہ قبائلی ڈالے ہیں. اس نے جا کے وہاں معاہدہ کر لیا. معاہدہ کرنے کے بعد معاہدہ بھی بڑا بیلنس معاہدہ تھا اس کا. جو قوم پرست ہیں وہ جانتے اس کو کہ اس نے معاہدہ کتنا بیلنس معاہدہ کیا تھا. لیکن اس کے باوجود جب وہ معاہدہ کر چکا تو پھر یہاں سے پاکستان کی فوج، جو بھی ادارے تھے، فوج تھی یا جو بھی قبائلی تھے، وہ ڈالے گئے. اور اس کے بعد پاکستان کا کیس اب ہی کمزور تھا، چونکہ معاہدے کے تحت تو انڈیا آیا تھا، لیکن اس کے بعد جب یہاں پہ ڈالی گئی تو ایک کمزور کیس کو جو بڑا توانا کر کے یہ کلی جو اڑی ہوئی ہے پاکستان کی آج بھی کشمیر کے اندر، وہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی 248 قرارداد میں جو آیا تھا وہ چودھری ظفر اللہ کا کمال ہی ہے. ورنہ کشمیر پہلے بھی ایک آزاد خطہ تھا، اس کے بعد بھی کشمیری جو آزادی کی طرف اشارے تھا، کشمیر کا جو مکرسہ دفتہ تھا وہ معاہدہ کر چکا تھا. تو نہ سمجھ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. میں ایک حوالہ دے دوں، کسی ایک جگہ پہ بات تھی، وہ اسد نام تھا ان کا، میں اگر کسی کو بتا کچھ سمجھتا ہے کہ وہ پچھلے سالوں کی کورونا میں ڈیتھ ہو گئی، پھر اسلام آباد کے وکیل تھے. کچھ عرصہ پہلے، کچھ پرانی بات ہے یہ، میرپور میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں بالکل تھے وہاں پہ. تو وہاں کسی نے بات کی، انہوں نے اٹھ کے کہا جی کہ چودھری ظفر اللہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو یہ معاہدہ ہوا تھا اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو جس جگہ پہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک مخصوص سیالکوٹ کے آگے ایک جگہ آتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، عام مولوی الزام لگاتے ہیں کہ یہ چودھری ظفر اللہ دیا تھا. تو اس سے سوال پوچھا کہ کیا یہ یہاں پہ، تو یہاں پہ ایگریمنٹ جو اس ایریے کے باؤنڈری جو کمیشن میں سائن کیے وہ جنرل اس سے تو کرنل تھے، وہ ایوب خان کے سائن کیے ہوئے ہیں. اس علاقے والے جو باؤنڈری کمیشن والے تھے وہ سائن جو ہیں وہ چودھری ظفر اللہ کے سائن نہیں تھے. اور اس بات کی تصدیق سوال تھا اسد کا. اسد ایڈوکیٹ فوت ہو گیا، جوان لڑکا تھا، کرونا میں کشمیر کا لڑکا تھا. تو یہ امید گل نے اس کو کہا تھا، میں تو چونکہ پڑھا نہیں تھا، میں سوال وہاں سے اس نے سنا. تو وہ اس بندے کی اپنی قربانی ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے. لیکن وہاں آپ نے دیکھا لوگ اس طرح کے ہیروز جو ہوتے ہیں ان کو بت بنا کے ان کی پوجا کی جاتی ہے. ابھی رمضان سے پہلے اس کی جو آبائی مسجد تھی اس کو گرا دیا گیا. گرانے والا مسجد کون تھا؟ وہاں ڈی سی تھا، اے سی تھا. اور اس کے بعد وہ لوگ تھے جو ملک کی جڑوں کے ملک کو تسلیم کر انہوں نے آج تک کیا ہی نہیں ہے. اچھا سر، کافی ٹائم ہو گیا، آخر پہ میں اس طرح یہی کہوں گا کہ کاش سر ظفر اللہ خان جیسے لوگ ہوتے. آپ دیکھتے مجھے تو وہ لوگ بھی ملے جو ان کے وظیفے سے پڑھے لکھے تھے، پھر جرمنی میں ملاقات ان سے ہوئی لوگوں کے ساتھ، اور وہ اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے تھے. آج ہمارے سیاستدان دیکھ لیں کس طرح اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. میں پھر ایک بات کہتا جاؤں، مجیب الرحمان شامی جو بیسک آرآر گروپ سے تعلق رکھتا ہے جی، اس نے چودھری ظفر اللہ کی ہمیشہ بہت بڑی تعریف کی ہے اور اس پہ بات کی ہے. اور اس کے بعد نوائے وقت والا جو مجید نظامی تھا اس نے ہمیشہ بات اس پہ کی ہے کہ بہت بڑا آدمی تھا. تو جب اس طرح کے بعد آپ کے بہترین مخالف جو ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کریں تو پھر آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کریں. میں نے اس کی صرف ایک مثال دے دی ہے کہ آج آپ کے وزیر خارجہ پاکستان بیٹھے ہوئے وزیر داخلہ جو ہیں ان کا کوئی اس طرح کا پورٹ فولیو نہیں ہے، ان کا اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہے. وہ دنیا میں گھوم رہے ہیں اور وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، لوگوں میں عقل شعور نہیں، ہم لوگوں نے صرف گالیاں دینی سیکھی ہیں. اور آپ کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی شخصیت تھے سر ظفر اللہ خان، اور وہ ایک سادہ انسان تھے. جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں ڈال کے گالیاں نکال رہے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے. جو لوگ ان سے کروا رہے ہیں انہیں بھی شرم آنی چاہیے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.
سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کا پروگرام جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے کل ایک اعلان کیا واگا بارڈر پہ جا کے، اسی پہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کچھ کامنٹس ہیں ایک دو، ان کے اوپر بات کر لیں۔ میں نے 2 پروگرام کیے تھے جو مولانا صاحب آپ سب کے علم میں ہے، ایک احمدی بزرگ کو روک کر پریشان کر رہے تھے، تو کامنٹس میں لوگوں نے اس بندے کی بڑی تعریف کی، ان لوگوں کی بڑی تعریف کی جنہوں نے بحفاظت انہیں ان کے گھر تک پہنچایا، اور لوگ لکھ رہے تھے کہ پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور اچھے ماں باپ کی نیک اولاد ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کافی لوگوں نے اچھے کامنٹس کیے ان لوگوں کے بارے میں، ان سب کا بھی شکریہ۔ کل واگا بارڈر پہ بڑے بڑے مولوی جو ہمارے ہیں، طارق جمیل اور دوسرے تیسرے، سارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انڈیا کو یہ میسج دیا کہ اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں، ہماری قوم جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی۔ تو بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں اپنا ملک ہے ہمارا پاکستان، اس کی حفاظت بھی ظاہر ہم نے کرنی ہے۔ اگر علماء نے وہاں پہ پکنک منائی ہے یا منا رہے ہیں یا منانی ہے ابھی، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کھل کر سامنے آئے، اور یہ اعلانات تک نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور نئی گیم نہیں ڈالنی کہ پیسے اکٹھے کرو، جنگ کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، اور قوم سے پھر لوٹ مار کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیں۔ اکثر ایسے علماء ہیں وہاں پہ پاکستان میں جن کے اکاؤنٹ میں بھرے پڑے ہیں، کئی تو دنیا سے چلے گئے، اربوں روپے ان کے اکاؤنٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے پیٹ ہے، ظاہر ہے پیٹ کی جو دوزخ ہے وہ نہیں بھرتی۔ یہ پیسے اکٹھے کرنے کے بعد جب ان سے سوالات کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو تو یہ بتاتے ہیں کہ جھونپڑیوں میں رہو، یہ کرو وہ کرو، سادگی اختیار کرو، تو پھر ان کے پاس ہر قسم کی وہاں پہ ہر قسم کا جواب ہے، اور ہر چیز یہ پیش کر سکتی ہے۔ اچھا جی، جو نقصان پاکستان کا ہونا ہے ذرا اس کے بارے میں بتا دیں۔ جنگ تو ہونی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ بڑے لوگ آ کے میرے چینل پہ بھی یہ تبصرے کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ڈرامہ ہے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، لیکن میں نے پہلے دن سے آپ کو کہا تھا کہ انڈیا حملہ کرے گا اور انڈیا رکے گا نہیں۔ آپ جو مرضی کر لے، سکھوں کے ویڈیو چلاتے رہے میڈیا پہ، جو مرضی کہ سکھ ہمارے ساتھ ہے، چائنا ہمارے ساتھ ہے، فلاں ہمارے ساتھ ہے، اس کا آپ کو میرا خیال ہے اندازہ ہو چکا ہوگا یوکرائن جنگ سے بھی کہ جتنے بھی ساتھ تھے وہ ایسا ایسا تتر بتر ہو گئے، اور اب یوکرائن جو ہے وہ اکیلا ہی مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جنگیں جو ہوتی ہے یہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، مگر اس وقت انڈیا کے پاس کیونکہ یہ ایک بہانہ بھی مل چکا ہے، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ کسی طرح اب اتنے سال ہو گئے کوئی جنگ چنگ ہو، اب یہاں پہ نقصانات کس کے ہوں گے؟ دیکھیے عوام کے پاس تو ہے کچھ نہیں، عوام کے پاس تو یہی ہے کہ صبح کھا لیا یا دوپہر کو نہ ملی، دوپہر کو کھا لیا تو شام کو نہ ملی۔ یہ جنگ ہے علماء کی یا ہماری پاک فوج کے جو جرنیل ہیں، بڑے بڑے ہیں، یا جو بزنس مین ہیں، ان کے لیے یہ مصیبت بنی ہوئی ہے، کیونکہ نقصان تو ان کا ہونا ہے۔ وہاں پہ جو بھی کاروبار تباہ ہوں گے وہ ان لوگوں کے تباہ ہونے ہیں۔ عوام کو جس حال میں آپ نے رکھا ہوا ہے، جس طرح ان کے اوپر ظلم کرتے، یہ صنم جوید کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر بھی تشدد کیا گیا، 13 جگہ پہ اس کے زخم آئے ہوئے ہیں، تو عوام کو تو آپ نے دیا کچھ نہیں سوائے ان زخموں کے۔ کسی کے زخم آپ کو نظر آتے ہیں، اور بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے زخم نظر نہیں آتے۔ تو یہاں پہ اپنے جو ہمارے علماء ہیں جو اعلان کر رہے ہیں، یہ بھی جو مولانا صاحب وہ لوگوں کو سائیکل پہ اور موٹر سائیکل پہ جاتے روک روک کے ان کو بڑا جوش آتا ہے، ایسے تمام علماء اور ان کے بچوں کو بارڈر پہ بھیجوانا چاہیے۔ کشمیر کی طرف بہتر رہے گا، میرا ہر ماحول اچھا ہے وہاں پہ، اور ان کی اولاد جو باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی آ کے یہ قربانی جو شروع ہونے والی اس میں حصہ لے۔ یہ لوگوں کو بچوں کی قربانی نہیں ضروری، ہمارے جرنیل جتنے ہیں، ہمارے جو اور بھی
اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس افیسر ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے جو بھی عزیز ہے، ان سب کو وہاں پہ اکٹھا کر کے بھجوانا چاہیے. اور جو اگلے مورچے ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کافی کارآمد ثابت ہوں گے، کافی تجربہ کار بھی ہیں، خدا سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے، اور ظاہر ہے جن کا خدا سے گہرا تعلق ہوتا ہے انہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. اور شہادت کا بھی شوق ہے، یہ بھی ایک بڑی ایک آپ کے لیے موقع مل رہا ہے زبردست قسم کا، کیونکہ لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں کہ شہادت بڑی ضروری ہے اور جنت میں جاؤ گے بغیر حساب کے. تو یہ علماء، ہمارے جرنیل، ان کی اولاد، ان کے بیوی بچے، پولیس جتنے بھی ہے، ان کا ویسے اگر حساب ہوا تو مشکل ہو جانا بڑا، تو بہتر ہے. یہ سیاست دان ہمارے، یہ سیال کوٹی، وہ کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، جتنے بھی نون لیگ والے ہیں، پیپلز پارٹی والے، ان سب کو اور ان کے بچوں کو وہاں سے بھاگنے نہیں دینا چاہیے. انٹرنیشنل میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ وہاں سے تتر بتر ہونے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا جب کرونا آیا تھا تو وہ اپنا ندیم چاند کا بھی ایک ویڈیو کلپ چلا تھا کہ بھاگو یہاں سے، بہت بڑی پرابلم ہوگی، گھر سے نہ نکلنا. تو اتنے بہادر ہیں یہ لوگ، میں نے تھوڑا سا آپ کو اشارتاً بتا دیا. تو جناب علماء جو ہمارے ہیں ان کو اب اس طرف توجہ دینی ہوگی. دیکھیے آپ نے مذہب کا تو بیڑا گرک کر ہی دیا. جو حالت ہے پاکستان میں لوگوں کی آپ نے کر دی، جن لوگوں کو اب مذہب کا تو علم نہیں ہے، اب ان کو آپ جہاد کا بتائیں گے. یہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اور نکلو پاکستان کے لیے. کبھی ہمارے کوئی جرنیل آ کے کہہ رہے کہ 24 کروڑ عوام جن کے ساتھ ہو، کوئی عوام شوام نہیں تھا آپ کے ساتھ 24 کروڑ. یہ میں آپ کو بالکل صاف بتا دوں. ہم بھی یہاں پہ رہتے ہیں، جس طرح کے ظلم و ستم آپ نے کیے ہوئے، اس کے بعد 24 کروڑ نہیں ہے بارہ. آپ کو بھی پتا کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کے ساتھ اتنے لوگ ہو تو آپ کو یہ دعوے نہیں کرنے پڑے، آپ کو یہ بتانا نہ پڑے. ایٹمی حملہ جی، ابھی یہ بڑکے چڑکے بھی شروع ہو گئی ہے. چائنا ہمارے ساتھ ہے، چائنا اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو چائنا جواب دے گا. چائنا کو جواب دے گا، ہم دیں گے جواب. پکنک آپ نے منائی، یہ چائنا نے منائی، جواب چائنا دے گا. یار کیسی تو آپ بات کرتے ہیں. اور وزیر اعظم ہے، وہ پوری دنیا میں فون گھما رہا ہے. کبھی ملیشیا کے وزیر اعظم کو، کبھی ایران کا آج وزیر خارجہ میرا حال وہاں پہ گیا ہوا ہے، سب کو فون گھما رہا ہے ہماری مدد کرو. اور اگر جنگ مسلط ہو گئی تو مقابلہ کرو. اب کیوں بھیک مانگ رہے لوگوں سے؟ اب میدان میں کھڑے ہو جاؤ. اور جن ملکوں کو آپ کالے کر رہے ہیں ان کی ویسی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا میں، ان کا اپنا کوئی معیار نہیں ہے، ان کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہے. کسی یاروں کے ملک کو آپ فون کریں تو آپ کو پتہ چلے امریکہ کرنا تھا فون. تو ان سب کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اگر یہ جنگ مسلط ہوئی تو پاکستان کے پاس ہے کچھ نہیں، اور آخر پہ اب پاکستان نے یا شروع میں ایٹمی حملہ کرنا، اسی سے یہ گڑبڑ ہونی. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی انتظار کرے، زیادہ دیر نہیں اب آپ کو انتظار کرنا پڑے. میرے کان میں کل خبر پڑی تھی کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو انڈیا اور پاکستان کے متعلق کچھ ہدایات جاری کر دی ہیں. وہاں سے آپ کو اشارہ مل جانا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس وقت آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ابھی فائرنگ ہلکی پھلکی چل رہی ہے. شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ کسی کا پنگا ہو پہلے انسان گالیاں نکالتا ہے ایک دوسرے کو، پھر وہ گالیوں سے بات بڑھتی پھر اس موقع پہ آ جاتی ہے. سوری. تو یہ ہمارے جتنے بھی دین کے ٹھیکیدار ہیں، پیر فقیر، یہ جتنے مفتی شفتی، یہ سب چاہیے ان کو اپنے آپ کو آپ پیش کرے. وہاں پہ ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے کوئی بندوق نہیں چلانی، پیچھے سے آپ کوئی ہیلپ کریں گے یا بارڈر پہ جا کے چلو دعائی کرا دیں گے، نماز ہی پڑھائیں گے کہ جنگ جیت جائے. تو ان کو اب آپ نے بھاگنے نہیں دینا عوام نے. اور اب پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ مخلص کون تھا
اور پاکستان کا دشمن کون تھا، آپ دیکھ لیں گے کہ ان کا جو اوپر سے جو کہہ رہے ہیں، اندر سے جو گندگی ہے وہ جلد آپ کو باہر ظاہر نظر آ جائے گی، اور پھر یہ اپنی وہی گیم ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، انڈیا کی میڈیا کچھ ویسے غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کے یا خبریں دے رہی ہے عمران خان کے بارے میں، یہ شرمناک ہے، اور ان خبروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوج میں اور عوام میں دراڑ پڑ جائے، اور جو لوگ عمران خان کے حامی ہیں وہ ظاہر ہے فوج کے ویسے ہی حامی نہیں ہیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، آپ کہتے رہے جس طرح کا وہاں پہ خلوص اڑایا ہے وہ عوام کا، اس کے بعد تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب 9 مئی کی بات کر لیں، ایک ہفتہ ہو گیا کہ 10-12 دن ہو گئے، انڈیا حملہ کرنے سے پہلے سوچ رہا ہے کہ پاکستانی فوج بڑی مضبوط ہے، تو 9 مئی میں جن لوگوں کو رگڑا لگایا ہے وہاں پہ یہ لوگ نہیں روک سکتے تھے یہ سارا کچھ؟ سیدھا سا سوال، یہ سب ایک ڈرامہ تھا، اور اس ڈرامے کے چکر میں ابھی بھی کئی خواتین، کئی بندے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان خود بیٹھا ہوا ہے، اور انڈیا میڈیا یہ دعویٰ کر رہی کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہی ہے، یہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے اس کے ساتھ، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ پوری ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دے گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اپنے اشتہارات چلانے کے لیے آپ پیسے دے رہے ہیں، نون لیگ بھی یہی کام کر رہی تھی، اب جرنیل بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے اشتہارات چلاؤ۔ یہ انڈیا تو نہیں اس طرح کہ اس کا چیف آف آرمی اسٹاف تو نہیں چلا رہا، میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں، مگر جو خامیاں اپنے لوگوں میں وہ بتانی وہ چاہیے، کیونکہ وہی آپ کا سب سے مخلص دوست ہوتا ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں اب آگے آگے کیا ہوتا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین ابھی چھوٹا سا کلپ آپ نے دیکھا، پاکستان میں جہاں بڑی تعداد میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگ موجود ہیں، اور وہیں پہ ایسے اچھے انسان بھی موجود ہیں جن کی تعریف نہ کی جائے تو میرا خیال یہ ویسے بددیانتی ہوگی، اور ایسے اچھے اور زبردست قسم کے انسانوں کی پاکستان میں ضرورت ہے۔ وجہ اس کی میں بتا دیتا ہوں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے والدین بھی اچھی شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے اولاد کی تربیت بھی ایسے حساب سے کی ہوتی ہے کہ کسی کو وہ تکلیف میں یا کسی جگہ بھی ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے تو ان کا خون جو ہوتا ہے وہ جوش مارتا ہے، وہ وہاں پہ یہ نہیں دیکھتے یہ کس مذہب سے بندہ تعلق رکھتا ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انسانی ہمارے انسانی حقوق جو ہے وہ کیا ہے، اور ہماری اخلاقی حالت جس کی ماں باپ نے ایک اچھی تربیت کی ہوتی ہے وہ خود بخود اس کے اندر سے آوازیں دیتی ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے یہ عدل سے اس کا بھی تعلق کوئی نہیں، انسانیت سے بھی تعلق نہیں، اور اخلاقیات کا تو یہاں پہ جنازہ نکلا ہوا یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ابھی آئی ہے، اس سے پہلے میں پروگرام کر چکا ہوں، شاید آپ کو بتا دیا میں نے، اور یہ بزرگ تھے احمدی، ان کو ایسے روکا گیا جیسے تحقیقات ہو رہی تھی، مولوی جو تحقیقات کر رہا تھا وہ کوئی ادارے کا بندہ ہو، پولیس افیسر ہو، اور ان کے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا، اور بعد میں ہمیں بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، جو میں صحیح آپ کو بتاؤں، مگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ جو وہاں پہ اچھے لوگ تھے، اچھے انسان تھے، انہوں نے اس بزرگ کی مدد کی، اور میں دیکھ رہا تھا اس ویڈیو میں وہ بزرگ خاموشی سے کھڑے تھے، اور مولوی جو تڑپ رہا تھا، کبھی پولیس کی دھمکیاں دے رہا تھا، کبھی کچھ کہہ رہا تھا، کبھی کچھ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ وہاں پہ جو سلوک ہوا اسے آپ سادہ لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سادہ میں نہیں، ویسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبردست قسم کی چھترول ہوئی مولوی کی، وہاں مولوی کو دھکے دیے گئے، مولوی ایسے تڑپ رہا تھا جیسے وہاں پہ جانور تڑپتے۔ یہ باتیں میں بالکل آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں، اور جو لوگ بھی
اس بزرگ کی مدد کر رہے تھے، سلام ہے ان کو. انہوں نے کہا کہ مولوی تو بلالا پولیس جو بلانی ہے، یہ بزرگ ادھر نہیں ہے، فکر نہ کر. اور اس طرح اس میں سے جناب ایک صاحب نے ان بزرگوں کو انہی کی موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور سب کے سامنے لے کے چلا گیا اور کہا کہ میں ان کو عزت کے ساتھ چھوڑ کے آتا ہوں، جو مجھے کہانی سمجھ آئی. اب یہاں پہ بڑے اہم سوالات ہیں. اچھے لوگ وہاں موجود تھے مگر سارے اچھے نہیں تھے. یہی تو مولوی کی سائڈ لے رہے تھے. مولوی کہہ رہا تھا ویڈیو بنا رہے ہو. اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہ فتنہ پھیلانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو میرے پاس آئی تھی اور وہاں پہ یہ تحریک لبیک والے کے 2 لوگ تھے، یہ 4 تھے. تو وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا بھی کدھر آئے ہو. انہوں نے کوئی اپنا جو بھی ان کا فتنہ فساد کا منصوبہ تھا وہ پیش کیا. تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا. پکڑ کر انہوں نے کافی ان کی چترول کی اور کہا کہ ہم اکٹھے پیار محبت سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور دوبارہ ادھر نہیں آنا. تو یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ برے لوگ موجود ہیں. میں نے جس طرح بتایا کہ جو اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں، اچھی فیملیز ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ علماء جو ہیں یہ ہمارے اندر فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو لڑاتے ہیں آپس میں اور ظلم کرواتے ہیں. مگر کیونکہ پاکستان میں ایسے ہی ہے، اچھے لوگوں کی مثال کہ آٹے میں نمک کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں. اور وہ حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ میں ایک چیز یہاں پہ بتا دوں، جس طرح اس بزرگ کو یہ بندہ لے کے گیا اور اتنے لوگوں سے نکال کے لے کے گیا، بڑی ہمت ہے اس بندے کی. وجہ میں بتاتا آپ کو، کوئی بھی نقصان یہ دے سکتے ہیں. مولوی کوئی بھی فتویٰ دے سکتا ہے اور کوئی بھی جاہل جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان بچا ہوا بھی اسی لیے ہے کہ وہاں پہ جو میں نے کہا کہ کم مقدار میں شرفاء موجود ہیں اور انہی کی بدولت آج پاکستان اگر آپ دیکھتے ہیں تو بچا ہوا ہے. ورنہ ان شریر لوگوں نے، ان بدبخت لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی موقع نہیں جانے دیتے. میں کسی فرقے کی یا کسی مذہب کی وکالت نہیں کر رہا، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ سوال ہے کہ پہلی چیز تو یہ پولیس کس لیے بلانی جی؟ نہ تو آپ کو انہوں نے آ کے کہا کہ السلام علیکم، وہ تو بائک پہ جا رہے تھے. آپ نے اس بزرگ کو روکا، نہ انہوں نے آپ کے اوپر کوئی سلامتی بھیجی، کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی بھیجی جائے. ہاں وہ آپ کے اوپر سلامتی بھیجتے پھر آپ ان کے اوپر جناب 295 298 کا مقدمہ درج کرواتے. آپ نے ان کو روک کے پوچھا آپ آئے کہاں سے؟ جمعہ پڑھا کے آئے. انہوں نے کہا میں نے جمعہ نہیں پڑھایا. اور وہ چہرے سے پتہ چل رہا کہ وہ جھوٹ بولنے والے بندے نہیں، صاف بول رہے تھے. کوئی ڈر خوف نہیں تھا ان کے چہرے پہ. ہوتا ہے نا کہ کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی اس میں ہوتا ہے کہ یہ مولوی جو ہے پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا میرے ساتھ. اور بڑے آرام کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، چہرہ مطمئن تھا. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو سچا اور نیک بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، اور وہاں پہ جن لوگوں نے مدد کی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا نا یہ چیزیں. تو یہاں سے آپ کو حساب لگانا چاہیے کہ جتنے ظلم پاکستان میں یہ مذہبی لحاظ سے کیے جاتے ہیں تو اللہ ہی ہے جو پھر بھی حفاظت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اگر ان کے بس میں چلے تو یہ تو قیمہ بنا دیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کا قیمہ بناتا ہے. اور مولوی کو دکھے دیے گئے، مولوی کو وہاں پہ اچھے طریقے کے ساتھ ذلیل و رسوا کیا گیا. یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے، ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہے. اب مولوی کا کام ہے نماز پڑھانی، مولوی کا کام ہے مسجد میں بیٹھنا، مولوی کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا. یہ میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہاں پہ جو مولویوں نے کام پکڑا ہوا ہے
یہ بدماش بنے ہوئے، یہ اپنے علاقے کے بدماش ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں جو کچھ بھی ہوگا، کوئی عبادت بھی کرے گا تو ہمارے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہ حالت بنا دی اس ملک کی کہ آپ اپنی نماز بھی نہیں وہاں پہ پڑھ سکتے۔ ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں اور کوئی کام نہیں، اسی پہ لگے ہوئے، یہ پورا رمضان اسی پہ نکل گیا، یہ جی دیکھ کہاں پہ جا رہی ہے، کہاں پہ افطاری ہو رہی ہے، کہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے، کہاں پہ نماز ہو رہی ہے، ابھی عید آ رہی ہے قربان، اب پھر ان کو ایک اور موقع مل جائے گا، بکرے اٹھائیں گے، پھر لوگوں کو پکڑیں گے، کچھ عرصے بعد دوبارہ ان کا شو شروع ہو جائے گا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ان علماء کا علاج انہی کے لوگوں نے کرنا ہے، انہی لوگوں نے ان کا علاج کرنا ہے، جن کو سمجھ جائے کہ یہ مولوی جو ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ یہ جو علماء ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ مذہب سکھا سکے، انہوں نے مسجدوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ سب کے علم میں ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے علماء جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ بدکاری میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں، ان سے اپنے بچے اور بچیوں کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور جو لوگ اس مولوی کا ساتھ دے رہے تھے انہیں بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آج جو پاکستان کی حالت بنی ہوئی ہے، اگر اتنا ہی انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور اسلام کی خدمت کی ہوئی تھی تو یہ حالت نہ ہوتی، آج کی نسل، آج کی نسل اس طرح برباد نہ ہو چکی ہوتی۔ تو جناب میں نے یہ کل جب ویڈیو دیکھی تو میں سوچا میں ضرور پروگرام اس پہ کروں گا، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی واقعات ہمارے سامنے لوگ بتاتے رہتے ہیں، یہاں یورپ میں بھی میں دیکھتا ہوں کئی ایسے لوگ ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے گپے شپے لگاتے، وہ کہتے ہیں یار یہ جو کچھ ہے یہ مولویوں نے فتنہ فساد جو شروع کیا ہوا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں، اور پاکستان میں بھی لوگ ایسے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی مشکل وقت آیا احمدیوں پہ، تو وہاں پہ ان کے ہمسائے جو تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی ہیلپ کی اور اپنے اوپر اتنا بڑا رسک لیا۔ ایسی چیزیں بھی سامنے آتی، اور پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بھٹو کے فیصلے کے سے پہلے جائیں تو سب اکٹھے ہی رہتے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے، ہر کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، اور اکٹھے ہی حالات کا مقابلہ کرتے تھے۔ مگر یہ بھٹو صاحب نے جو آگے قوانین مولویوں کے کہنے پہ بنائے، اور مولوی اسی وقت سے یہ نفرت پیدا کر رہا ہے، اور آج تک پھر مولویوں کی نسل در نسل اسی کام پہ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے مذہب تو نہیں سکھایا جس طرح میں نے بتایا، مگر فتنہ فساد پھیلانے میں انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں اچھی فیملیز کے، اچھے خاندانوں کے، ان کو سامنے آنا چاہیے، اور ان علماء کے ساتھ یہ جو ظلم کرتے ہیں ان کے ہاتھ کو روکنا چاہیے، اور بیٹھ کر انہیں سمجھانا چاہیے۔ سمجھانا تو مولوی کو چاہیے، مگر ہمارے مولوی جو اس قابل نہیں رہے کہ ان کو کوئی سمجھایا جائے۔ وہ مولوی میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میں حیران تھا کہ یہ مولوی تو لگ ہی نہیں رہا، وہیں سے میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ تو بدمعاش لگ رہا تھا، کوئی شرافت نہیں تھی اس کے اندر، دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں۔ بہرحال پھر میں ایک دفعہ ان لوگوں کی تعریف کروں گا، اور انہوں نے ایک انسان کو باعزت طریقے سے گھر پہنچایا، یا جہاں بھی ان کی منزل تھی، ایسے لوگوں پہ ہمیں فخر ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پاکستان کا سرمایہ، اگر میرے سے پوچھے یہ ہے، ورنہ ڈر اور بہادر لوگ جو ان لوگوں کو ٹھیک کریں گے، جو شریر مولوی ہیں یا جو دین کے ٹھیکیدار بن کے دین کو فروخت کر رہے ہیں، دین کے نام پہ لوگوں کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ ارے اسلام تو اتنا آسان اور پرامن دین ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ یہاں تک کہا گیا کہ راستے سے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بھی دور کر دے تو اس کی بھی نیکی کا اجر دیا گیا ہے۔ مگر یہ تنکے کی بات بھی کر رہا ہوں میں، مگر یہ مولوی جو ہے لوگوں کے راستے میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، تکلیف پیدا کرتے ہیں، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، میں آپ کو بتا
جن لوگوں نے بھی اس بزرگ کی مدد کی، اصل میں وہ سمجھتے ہیں دین کو، وہ سمجھتے ہیں اسلام کو کہ اسلام کیا ہے. یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں. اور ان کے دل میں خوف خدا ہے، اور یہ ہے سب سے بڑی بات. جب تک آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، آپ اس وقت تک کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. تو اچھی چیز جو ہوتی ہے اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے. بالا جی بہت شکریہ، اور ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جرمنی سے، اور باسط صاحب کی نظر بھی ہے پاکستان کے حالات پہ، اور پاکستان میں باسط صاحب کا تعلق بھی ایک ایسے ادارے سے رہا ہے جس کی اب پاکستانی قوم کو اشد ضرورت ہے. سب سے پہلے باسط یہ بتائیے کہ جو ریٹائر فوجی تھے ان کو بلایا جا رہا ہے، تو کتنی عمر تک کے ہوتے ہیں فوجی جو بلائے جاتے ہیں جنگ میں؟ یہ عموماً جو ہے 52 سال کی عمر تک جو ہیں وہ جو اس سے پہلے جو ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، کہ کیونکہ جو ہمارے جوان ہیں ایئر فورس کے یا نیوی یا کے، ان کی جو انیشل انرولمنٹ ہوتی ہے اس میں ان کے ساتھ 12 سال کا کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کر کے 18 سال تک کر دیا جاتا ہے. یعنی 18 سال سروس کے بعد ان کو ریٹائر کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 40-45 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں جو مزید نوکری نہ کرنا چاہیں. تو کافی سارا حصہ جو ہے وہ پھر ریزرو میں چلا جاتا ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ 52 سال تک تقریباً جو ہے وہ ریزرو میں رہتے ہیں، اور وہ اس عمر کے دوران اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو تو ان کو کال کر لیا جاتا ہے. لیکن جو 60 سال 65 سال کے ان کو نہیں بلایا جاتا؟ نہیں، ان کو نہیں بلایا جاتا. ہاں ایسی کوئی اشد ضرورت پڑ جائے، خدا نہ خواستہ مین پاور کی اتنی زیادہ شارٹیج ہو جائے، تو ان کو پھر پیچھے اگر ایسی ضرورت ہو تو ان کو انتظامی ڈیوٹیوں کے لیے بلایا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ضروری ہوتا ہے جانا؟ اگر کوئی کہ میں نہیں جانا چاہتا، 52 سال کی عمر تک ابھی نہیں پہنچا، تو اس کے لیے بھی کوئی سختی بھی ہوتی؟ ہاں جی، یہ اسینشل سروس ہوتی ہے، اس کے لیے آپ انکار نہیں کر سکتے. اچھا مسٹ ہے؟ ہاں جی مسٹ ہے. تو ابھی آپ کو آرڈر ہوتا ہے، وہ سیدھا آپ کو آرڈر آتا ہے وہاں سے کہ جی آپ فلاں بیس پہ یا فلاں یونٹ میں فوری طور پہ آپ رپورٹ کریں. اچھا ابھی بلایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلا لیا گیا پاکستان میں ان لوگوں کو جو 52 سال سے کم عمر کے ہیں؟ ہاں، ان کو ریزرو اگر جہاں کہیں ضرورت ہو تو ان کو بلا لیا جاتا ہے، یا پھر ان کو سٹینڈ بائی کر دیا جاتا ہے کہ جو ہی ضرورت پڑی تو آپ ہر چیز اپنی تیار رکھیں. تو یہ پینشن وغیرہ ان کو ملتی رہتی، کوئی ایکسٹرا تنخواہ نہیں ملتی؟ نہیں، اس کی پھر وہ انرولمنٹ ہو جاتی ہے، وہ پھر دوبارہ ان کی سروس شروع ہو جاتی ہے، ان کو ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ابھی آپ کا میسج آیا تھا کہ انڈیا 1 ہفتے تک حملہ نہیں کرتا، آپ کو کہاں سے اس کا اندازہ ہوا جی؟ ہاں، اس کا اندازہ مجھے اس بات پہ ہوا ہے. ایک تو مودی نے آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ پہلے اپنی کیبنٹ میٹنگ کی تھی، جب اس نے کہا تھا جی ہم جو ہے نا یہ ان کو بڑی سخت سزا دیں گے، کلپنا جو انہوں نے کی ہے اس کی بڑی سخت سزا دیں گے اور ہم اٹیک کر کے کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک پاکستان میں بھی مقابلے میں ایک اپنی قومی سلامتی کی میٹنگ کی، اور انہوں نے اسی وقت جو ہے ٹھوس اقدامات کا جی ہم ہر وقت تیار ہیں. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ دوسری دفعہ جو ہے مودی نے تینوں چیف اپنے بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کی. وہاں جو ہے وہاں معلوم یہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ تینوں چیفز کے ساتھ جب اس نے یہ میٹنگ کی ہے تو انہوں نے غالباً اس کہا ہے کہ ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی فیصلہ کن وار کر سکیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس دفعہ وہ ایسی کوئی غلطی کریں جس طرح انہوں نے 19 فیبروری میں کی تھی 2019 میں، اور ہزیمت ثانی پڑی تھی. ان کا ایک پائلٹ قید ہو گیا تھا، یہ 2 جہاز گنوا بیٹھے تھے وہ. تو اس لحاظ سے وہ اس کی انہوں نے، میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اس لیے مودی نے ان کو ٹائم نہیں دیا. انہوں نے کہا جی آپ خود ٹائم بھی مقرر کریں، ٹارگٹ بھی مقرر کریں، اور مناسب مقام بھی مقرر کریں کہ جہاں اٹیک کرنے ہیں.
تو میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے، اور اس کے ساتھ دو فیکٹر اور ہیں جو اس کو جو ہے وہ اس کا بیک اپ بھی کرتے ہیں۔ ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو ابھی $13 کروڑ کے سافٹ ویئر نیوی کے لیے اپڈیٹ کرنے کے لیے امریکہ نے ان کے ساتھ 5-4 دن پہلے ان کو سافٹ ویئر ڈلیور کر دیے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے ان کو لگانے کے لیے، اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اپنے جہازوں کو، نیوی کو، اس کے لیے کچھ کم از کم 1-2 ہفتہ چاہیے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ 1-2 ہفتہ لگے گا جب وہ، تو اس کے بعد اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے، 2-4 دن شاید اور بھی چاہیں گے۔ اس لیے میری اسسمنٹ یہ ہے کہ نیوی جو ہے، کیونکہ ان کا اس دفعہ زیادہ جو فوکس ہے وہ ہونا ہے گوادر پہ اور کشتی پہ، ان کا فوکس ادھر بھی ہونا ہے بحری حملے کی طرف سے۔ تو اس لحاظ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے تاکہ وہ انکاؤنٹر کر سکیں جو ان کی جیمنگ کی فیسلٹیز ہیں، یا وہ ان کے فیسلٹیز جو ان کو جیم کر سکے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ انہوں نے ایئر فورس نے یہ اسیس کیا ہے کہ انہوں نے جو 4 رافیل بھیجے تھے پیٹرولنگ کے لیے اپنے، اور یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سروے کرنے کے لیے، وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان میں، اور پاکستان نے فوری ری ایکشن کر کے اپنے جہاز چلا دیے اور وہ واپس چلے گئے۔ اس کا مطلب کہ ہمارے جہاز بھی ادھر ڈیٹیکٹ ہو گئے۔ انہوں نے یہ اسیسمنٹ کی ہے کہ ابھی جو ہے ہمارے پاس ایسی انکاؤنٹر میسر نہیں ہے کہ جو ہم ان کے ریڈار ہو سکے، کیونکہ جب تک ڈیٹیکٹ ہوتے جائیں گے آپ جو ہے کھلے طور پہ وہ حملہ نہیں کر سکتے۔ آگے سے آپ کو میزائلوں سے، جہازوں سے، کھانے سے ریزسٹنس ملے گی۔ آپ کی آواز کیوں رک رہی ہے اس بات سے بار بار؟ نہیں، بات تو وہ ٹھیک ہو رہی ہے میرا خیال، اب ٹھیک ہوئی ہے۔ چلیں بتائیے، آگے چلیں جی سر۔ اچھا ہاں، تو وہ جو ہے ایئر، جو آج کل ہمارے پاس شولڈر ماؤنٹڈ میزائلز بھی ہیں جو آپ بارڈر کے قریب جو ہے وہاں ڈپلائی کر دیتے ہیں آدمی کو، ہے، اور جو ہی جہاز کوئی بارڈر کراس کرنے لگتا ہے تو اس کو پروفائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ بھی رافیل جو ہے ان کی بھی آپ کو پتہ ہے ابھی ڈیل پھر دوبارہ ان کے ساتھ 26 جہازوں کی ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو جی کہ جو اس لیٹسٹ ڈیل میں جو سافٹ ویئر ہے یا جو چیزیں ہیں جو امپروو کی گئی ہیں وہ بھی ہمیں سپلائی کریں، ہم دوسروں کو امپروو کر سکیں۔ اچھا، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی فوج تیار ہوتی تو مودی جو ہے نا ان کو وہ دے دیتا ڈائریکٹ آرڈر، وہ دوبارہ میٹنگ نہ کرتا ان کے ساتھ، جس طرح ہمارے لوگوں نے اب کور کمانڈر سے دوبارہ میٹنگ کی ہے، لیکن اس میں انہوں نے وہی اسی چیز کا ادا کیا ہے کہ ہم تیار ہیں، اور جس وقت بھی ہم جنگ چاہتے نہیں، لیکن اگر ہمارے پہ مسلط کی گئی تو ہم جو ہے پتھر کا جواب دیں گے، اینٹ سے جو ہے، اینٹ کا جو ہے پتھر سے جواب دیں گے۔ تو یہ اسسمنٹ ہے۔ اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی کسی ملک پہ حملہ کیا جاتا ہے اس سے پہلے کچھ انڈیکیٹر ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے اکنامک انڈیکیٹر ہے نا جی، کہ اس کی اسٹاک ایکسچینج ہے یا مہنگائی ہے یا انڈیکس ہے یا سود ہے، جس سے پتہ لگتا ہے آپ کی یہ بہتر ہے معیشت یا برتر ہوئی ہے۔ اسی طرح وار کے بھی انڈیکیٹر ہوتے ہیں۔ ایک انڈیکیٹر جو ابھی تک نہیں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھے ملک جو میٹر کرتے ہیں، لائک امریکہ، فرانس، یورپی یونین، یو کے، یہ ان لوگوں نے ابھی تک اپنے کوئی ایسے سفیروں کو یا سفارت خانے کے ذریعے اپنے شہریوں کو جو پاکستان میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی کہ وہ احتیاطی تدابیر کر لیں یا اپنے ملک کے دوسرے حصوں میں یہ سفر نہ کریں یا اپنی فیملی کو واپس بھیج دیں، کیونکہ جب بھی کبھی حملہ کرتے ہیں تو وہ پہلے یہ انشور کرتے ہیں یہ سارے ملک جو ہیں کہ ان کی جو فیملیز ہیں یا ان کے مفادات ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو ابھی تک میرا خیال ہے نہ ہی انڈیا سے اور نہ ہی پاکستان سے ابھی ان لوگوں نے، کسی ملک نے بھی ایسی ہدایات جاری نہیں کی۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شور تو دونوں طرف ہوا ہے کہ جی ہم نے ایٹمی حملہ کرنا ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے اب اس دفعہ تیار کر دینا پاکستان کو، لیکن ابھی تک عوام کو نہ ہی ادھر اور نہ ہی ادھر
کوئی ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ابھی تک کوئی ایسا لیٹر جاری نہیں ہوا، کوئی ہدایات جاری نہیں ہوئی. اب میرے تو علم میں نہیں. یہ آپ کے خیال میں ہے کہ ابھی آپ کے خیال میں یہ میچ فکس ہے؟ ہاں، یہ جو ہے نا ابھی میرے خیال میں جو ہے یہ ابھی ایک آدھا ہفتہ شاید نہ ہو سکتا نہ ہو، بالکل بھی نہ ہو جنگ، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، اگر نہیں، لیکن میرا خیال اس کے امکانات کم ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اس لیے ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت پورے طور پہ انڈیا کو بیک کر رہا ہے، اور اسرائیل کو ظاہر امریکہ بیک کر رہا ہے. اس لیے میرا خیال ہے یہ ان کا جو اس وقت ٹارگیٹ انہوں نے دینا ہے، یا اسرائیل جو مفردہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وہ جو انہوں نے غزہ میں ماڈل اختیار کیا ہے وہی یہ آزاد کشمیر میں اختیار کریں، اور وہاں بمباری بہت سخت قسم کی کر کے وہاں تباہ بربادی پھیر دیں اور لوگوں کو مجبور کر دیں کہ وہ جگہ خالی کر دیں اور پھر وہاں یکدم یہ قبضہ کر لیں. لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ یہ حماس کا یا غزہ کا اور ہمارا جو ہے یہ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا، ایک آخر پہ بڑا اہم سوال ہے. فرض کریں یہ حالات بن جاتے ہیں باسط صاحب کہ ایٹمی حملہ کرنا پڑ جاتا ہے پاکستان کو، تو ساتھ یہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کو بھی لے ڈوبے گا پاکستان، یا صرف انڈیا کے ساتھ تاکہ رہے گا؟ اگر ایٹم چلانے ہی ہے تو پھر اسرائیل پہ بھی حملہ کر سکتا ہے پاکستان. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے اس وقت اسرائیل کے بارے میں کیا کہتی ہے. آیا اسرائیل جو ہے صرف مشورے دے رہا ہے، یا اس نے وہاں ایز اے بیک اپ کے طور پہ یا اپنا بھی سسٹم جو ہے تیار کیا ہوا ہو کہ اگر انڈیا فیل ہو جاتا ہے تو اسی چکر میں جو ہے ہم اٹیک کر دیں پاکستان پہ. لیکن ادھر کے لیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کے ساتھ چاروں طرف جو ہے وہ مسلمان ممالک ہیں، اور ظاہر ہے ایٹمی حملہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کی تعاوکاری کے اثرات جو ہیں وہ بارڈر نہیں دیکھتے ہیں. اب باہر بھی تباہی پھیل سکتی یا کوئی مس گائیڈ بھی ہو سکتا ہے، ہم ظاہر کا تو نہیں، لیکن یہ اسرائیل کے رویے اور انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے. اچھا، ایک چیز بتائیے کہ مودی اس وقت خاموش ہے، مگر پاکستانی میڈیا کہہ رہی اب آ کدھر گیا، کدھر مر گیا تو آ حملہ کر. تو یہ چیزیں بھی مناسب ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ تو خیر ایک ناپختہ ذہن کی باتیں ہوتی ہیں، اور اصل آپ دیکھیں اگر تو وہ کیا کر رہے ہیں، انڈیا کا میڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا کا سارا میڈیا جو ہے اپنی قوم کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں ان کے کچھ چینل 24 گھنٹے جو ہیں وہ اسی بات کے اوپر ڈیڈیکیٹ ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے چیف کے، ہمارے وزیر دفاع کے، ہمارے سینٹ کے چیئرمین کے اور نجف کے بیانات بار بار وہ چلا رہے ہیں، اور بار بار اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے 1450 جہاز ہے، پاکستان کے پاس صرف 700 جہاز ہے، ہمارے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس 9 جو ہیں وہ فریگیٹ ہیں، ان کے پاس تھوڑے ہیں، اور ہمارے پاس اتنے جو ہے ڈسٹرائر ہیں پاکستان کے پاس کوئی بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا جو ہے یہ اس بارے میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کلبھوشن قیدی جو ہے موجود ہے تو اس کے انٹرویو کیوں نہیں بتا رہے، ان کی چیزیں کیوں نہیں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کر رہے کہ یہ دیکھیں. نہیں، ابھی 2 دن کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دی ہے پاکستان نے، مگر پاسا ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو اس وقت وہ اہمیت حاصل نہیں جو انڈیا کو ہے، جو سیدھی بات ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں. نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. ظاہر ہے یہ ساری دنیا کا اصول ہے کہ وہ جو ہے طاقتور کے ساتھ
زیادہ ہوتے ہیں یا جہاں ان کے مفاد ہو. ظاہر ہے وہ 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے, وہاں ان کی مارکیٹ کا مفاد ہے, وہاں ان کی انڈسٹری کا مفاد ہے, وہاں ان کے باقی اسلحہ فروخت کرنے کا مفاد ہے. تو پاکستان کو ظاہر ہے وہ اس طرح وہ اہمیت نہیں دیتے. لیکن ابھی جو جیسے اب IMF ہے یا ان کے ظاہر پاکستان کے اوپر 115 جو بلین کا قرضہ ہے ڈالرز کا, وہ انہی لوگوں کا ہے. اگر وہ اس وقت ساتھ انڈیا کا زیادہ دیتے ہیں, وہ ساتھ بھی دیا انہوں نے تو وہ محدود جنگ کا دیں گے, وہ زیادہ جنگ کا بڑی جنگ کا نہیں دیں گے. لیکن اس کے بارے میں بھی ان کو اپنے قرضے کی بھی فکر ہے کہ ہمارا قرضہ ڈوب جائے گا, ہم کیا کریں گے. چلیں بہت شکریہ. ہمارا قرضہ ڈوب جائے گا, لو بھی یہ آخر پہ بڑی بات ہے زبردست کی. ان تمام ممالک کو چاہیے کہ اپنی فوج پاکستان بھیجے اگر قرضہ لینا. آپ کو پتا آج کا کسی کو ادھار دے تو لینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پاکستان سے کہاں ملے گا قرضہ واپس. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. پچھلے دنوں میں انگلینڈ میں تھا, تو وہاں پہ ایک صاحب آئے میرے آفس, تو میں نے ان کی خیریت پتہ کی, بات چیت ہوئی, تو میں نے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں پہ ہیں. انہوں نے بل اپنے بارے میں بتایا, تو کہنے لگے کہ میری ہیئرنگ تھی یہاں پہ اور سیاسی پناہ کا کیس ہے میرا, اور 2 دن پہلے میں نے پروٹوکول دی ہے. میں نے کہا اچھی ہوگی پروٹوکول. کہنے لگے جی. میں نے کہا چلیں کل تک آپ کو شاید پازیٹیو جواب آ جائے گا انشاءاللہ, امید تو ہے. وہ چلے گئے اور اچانک دوبارہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ نے جس طرح کہا اسی طرح ہوا اور میرا کیس منظور ہو گیا, اور آیا بھی اسی دن جواب جس دن آپ نے بتایا تھا کہ اگلے دن آ جائے گا. یہ ویسے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یورپ میں جو حالات ہیں اس وقت سیاسی پناہ کے, آج اس پہ بات کریں گے. کیونکہ جرمنی میں پچھلے دنوں میں نے آپ عرفان احمد خان صاحب کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا تھا, اور آپ کے علم میں یہ چیز آ چکی ہوگی کہ بڑی تعداد میں لاکھوں کے حساب سے 2 یا 3 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو واپس جانا ہوگا. اسی طرح وہاں پہ جو ڈولڈنگ والے ہیں وہ بھی 2, 2.5, 3 لاکھ ہیں. ان کے لیے بھی مشکلات ہیں اور انہیں بھی جرمنی چھوڑنا ہوگا. جیسے ہی نئی گورنمنٹ اقتدار میں آ تو گئی ہوئی ہے, حلف ہی لینے انہوں نے, اور وہ جیسے ہی اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھالیں گے, تو جو سب سے زیادہ اس وقت ہماری نظر ہے وہ ان غیر ملکیوں کے اوپر ہے جو جرمنی میں اس وقت مشکل کا شکار ہیں یا ہو سکتے ہیں. اس بارے میں نے مختلف ذرائع سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں جرمنی میں اب گرفتاریاں بھی کی جاتی ہیں. جن لوگوں کے کیس ختم ہو جاتے ہیں ان کو پھر ایک جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے. پچھلے دنوں کامرس میں بھی شاید کوئی خاتون لکھ رہی تھی کہ میرے بھائی کو یا میرے خامند کو لے گئے ہیں پکڑ کے اور ڈپورٹ کر دیا گیا. اس طرح اور لوگ بھی بتاتے رہتے. تو جرمنی کے جو حالات ہیں وہ کافی اس وقت سخت جا رہے ہیں. یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں, صرف جرمنی نہیں, پورے یورپ کے جو ہیں اس کی نسبت اگر لوگ کہیں کہ انگلینڈ کے حالات بہتر ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جن کے کیس مضبوط ہیں. جن کے کیس مضبوط یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں, ان کے لیے ہر جگہ پہ مشکلات. مجھے پچھلے دنوں ایک میسج آیا کہ میں یورپ آنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, کسی نے لکھا. تو میں نے اس کو جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ یورپ آنا چاہتے یا چاہتی, وہاں سے فرض کرے آپ ویزا لے کے آ بھی جاتے ہیں تو یہاں پہ کس بیس پہ آپ یہاں رہیں گے, یہ ہے ایک اہم سوال. اور اس وقت بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یورپ کا رخ کر کے چلے آ رہے ہیں پاکستان سے, اور ان کو یہ علم نہیں کہ یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کس طرح یہاں پہ رہیں گے. اب جو مشترکہ بات کرتے ہیں انگلینڈ کی یا دوسرے ممالک کی, انگلینڈ میں یہ حالات ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں, کیونکہ یہاں پاکستانی انڈین بے شمار ہیں, وہ
اس وجہ سے دوسرے بھی غیر ملکی بڑی تعداد میں ہیں. تو یہاں پہ رہنا آسان کام ہے اور اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، کیوں پوچھتا نہیں ہے. لوگ 20 سال سے بھی شاید یہاں پہ رہ رہے ہوں، 15 سال سے بھی رہ رہے ہوں. لیکن اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، اور جو خاص کر انگلینڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کرمنل ہیں سیاسی پناہ والے، ان کو کسی صورت بھی یہاں برداشت نہیں کیا جائے، انہیں ہر صورت یہاں سے روانہ کیا جائے گا. اور چاہے ان کا کیس منظور ہو گیا یا نہیں منظور ہوا، یہ ایشو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سیاسی پناہ والے جو ہیں کرائم میں ملوث ہیں. اور اس سے جو خطرناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ان کی مدد کرتے، جو ان کو رہائش دیتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح ان کو یہاں سے بھاگنے میں مدد کرتے. پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا ایک کیس ایسا بھی آیا تھا کہ ایک لڑکی بھائی کی مدد کرنے کے لیے، یا 2 لڑکی ہیں شاید، وہ فرانس گئی اور وہاں سے اس کو کسی پاکستان بھجوانے کی کوشش کی. بعد میں ان لڑکیوں کو بھی جیل ہوئی، لڑکے کو تو ہونی تھی. تو اسی طرح اب یو کے میں حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے اور لوگوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی. یہاں پہ سیاسی پناہ منظور تو ہو رہی ہے. ایک اور صاحب مجھے ملے اگلے دن، تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میرا 1.5 ماہ میں کیس منظور ہو گیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان میں مذہبی پرابلم ہے. پچھلے دنوں ایک اور صاحب تھے، وہ کرسچن تھے، وہ بھی لکھ رہے تھے مجھے کہ میرا بھی کیس منظور ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مذہبی طور پہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے بھی کیس منظور ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی پہ بھی ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے. اور پھر کامرس میں ہی کسی نے لکھا جی یہ بھی نون لیگ کے ساتھ ایسے ہی کرتے رہیں. تو نون لیگ والے بھی تو یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ ممالک جو ہیں اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں. وہاں ان کی جو امبیسیز ہیں جہاں بھی، برٹش تو نہیں ہے وہاں پہ، مگر جس کے ساتھ بھی تعلق ہے، رپورٹیں یہاں پہ پہنچتی ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر اس پر انکوائری کرنے کے بعد جو بھی کیس ہوتا ہے، جو بھی صورتحال ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر فیصلے کرتے ہیں. جس طرح پاکستان میں احمدیوں پہ آئے دن ظلم ہوتے ہیں اور آئے دن کسی نہ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر ظاہر ہے ان کے نوٹس میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں چلتی ہیں، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے جناب پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے کیس جو ہیں وہ ریجیکٹ نہیں ہوتے. کئیوں نے یہ سوال کیا کہ کئی ایسے ہیں جن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں تو وہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا تو ان کو وکلاء اچھے نہیں ملتے، یا اپنے کیس کی پیروی اچھے طریقے سے نہیں کرتے. اور میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ اپنے جو بھی کیس ہوں، کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، مذہبی جماعت سے ہے یا کسی سیاسی پارٹی سے ہے، تو جب تک آپ اپنے وکیل کو مکمل انفارمیشن نہیں دیں گے، یہاں پہ جو وکلاء ہیں ان کی اکثریت پاکستان کی طرح نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جس طرح پاکستان میں وکلاء ہیں وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دیتے ہیں، مگر اس طرح کا حل یہاں پہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی آپ کا کیس ہوگا اسی کے مطابق آپ نے خود ہی بتانا وکیل کو، اور وکیل نے آگے جو بھی عدالت کے سامنے کیس رکھنا ہے، اس میں کوئی بحث بھی نہیں اتنی لمبی چوڑی ہوتی، اور مختصر ہی رہتا ہے وکیل کا معاملہ یہاں. لیکن جو مشکل وکلاء ہیں، فرض کرے پی ٹی آئی کی ہیں جو کیس لڑتے ہیں، ان کو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ دلچسپی بھی خود لیتے ہیں ان کیسوں میں، وہ خود بھی معلومات اکٹھی کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح جو لوگ یہ احمدی ہیں، ان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی انفارمیشن لیتے رہتے ہیں. ان کو رپورٹیں بھیجنے کا سلسلہ بھی ہوتا ہوگا، جو بھی یہاں کے انتظامیہ وغیرہ ہوگی، لیکن وہ خود بھی دلچسپی لیتے ہیں. تو دونوں مل جل کر سسٹم کو چلاتے ہیں. ابھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں اکثر 10 15 20 دن بعد جو رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق آپ کو حالات بتاتا ہوں کہ جو انگلینڈ ہے، یہاں پہ جن کو تو مذہبی پرابلم ہے،
یا پی ٹی آئی والے ہے جو مشکل کا شکار ہے، ان کو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں، اور ان کے کیس بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پہ منظور ہو رہی ہے۔ جن کو مذہبی مسائل ہیں وہ تو 2 ماہ میں بھی کیس، 1 سال میں بھی، 6 ماہ میں بھی منظور ہو رہے ہیں۔ اس کی نسبت جرمنی کے 1-2 علاقے ہیں جہاں پہ تھوڑی تیزی ہے، ورنہ ٹھنڈ پروگرام ہے، بہت سلو سسٹم ہے جرمنی میں۔ لوگوں کو واپس تو نہیں بھیجا جاتا، مگر جب تک آپ کی سیاسی پناہ منظور نہیں ہوتی اس وقت تک ذہنی ٹینشن رہتی ہے، بندہ پریشان رہتا ہے۔ ڈولڈنگ والے جو لوگ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اس وقت گورنمنٹ ہو سکتا ہے یہ اعلان کر دے، جو لوگ کام کر رہے ہوں گے، جن کو زبان آتی ہوگی، کہ انہیں اوپن تھارٹ الاؤنس دے دی جائے، لیکن جو بالکل نکارہ ہیں، جو بیکار ہیں، ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، اور ان کو شاید ان کے وطن میں واپس بھیجا جائے۔ جرمنی میں کام کی کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، لوگوں کو کام مل رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑی تعداد میں وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ جرمن ہے، وہ کسی کمپنی میں کام کرنے جاتے ہیں تو 2-2.5 گھنٹے لگا کے وہ سفر کر کے جاتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے لگا کے واپس آتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا اتنا ٹائم؟ وہ کہتے ہیں میری پسند کا کام ہے، دور ہے تو کوئی بات نہیں، میں ہیپی ہوں وہاں۔ جس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہی کرنا، اس نے یہ نہیں دیکھنا یہ دور ہے یا نزدیک ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جو کام کرے گا اس کی جو بھی بیوٹے ہوں گے، وہاں کے جو بھی دفتر ہوں گے، وہ عزت بھی کرتے ہیں اور ان کو اتنا چھیڑتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو یہ ٹیکس ٹوکس دے رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جو میں نے بات کی تھی کہ جو یونان سے لوگ آئے ہوئے وہ سنگل لوگوں کو واپس بھیجنے کا گورنمنٹ پروگرام بنا رہی ہے۔ جو فیملی والے ہیں ان کے متعلق ہمیں دوبارہ جب انکوائری کی تو پتہ چلا کہ بچوں والے ہیں، جن کے بچے اسکول جا رہے ہیں، انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ ایک اشارہ ہے کہ انہیں یہاں پہ اوپن تھارٹ الاؤنس دے دی جائے، کسی نہ کسی طرح انہیں یہاں پہ رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ وہی شرط ہے کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں، خود بھی اسکول جائیں، زبان سیکھیں۔ یہ میں جرمنی کی بات کر رہا ہوں۔ ہالینڈ کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی کیس منظور ہو رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں۔ وہی لوگ جو میں پہلے بتا چکا انہیں کے 1.5 سال میں کیس منظور ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ جلدی ہوتے تھے 6 ماہ میں، لیکن اب تھوڑا سا شاید لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، یہ کیا ہوا ہے، لیکن تھوڑا وقت لگ رہا ہے، مگر لوگوں کو کھانا پینا کیمپوں میں اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی پرابلم نہیں۔ میری لوگوں سے بات چیت ہوئی، اٹلی سے لوگوں کو البانیہ بھیجا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے جو سمندر کے راستے آ رہے ہیں ان سب کو البانیہ بھیجا جائے، اور قریب یورپ بھی اسی طرح کا کوئی منصوبہ بنانے والا ہے۔ اس پر غور کیا جا رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کب تک یہ منصوبہ کامیاب ہوگا۔ ناظرین، جو لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں انہیں کرائم سے بچنا چاہیے کسی بھی صورت، اور کسی ایسے دوست کی باتوں میں آ کے غلط کام نہ کریں۔ میں کئی دفعہ انگلینڈ میں جب دیکھتا ہوں میڈیا پریس وغیرہ تو مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ بڑی تعداد میں ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ گرفتار کیے جاتے ہیں۔ سیاسی پناہوں کی نہیں بات کر رہا، جو یہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں، یہاں کے بچے ہوتے ہیں، گینگ بنے ہوئے ہیں، لوگوں پہ حملے کرتے ہیں، مار داڑ یہ وہ، اور وہ پھر اپنے ماں باپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جرمنی میں بھی میرے علم میں یہ ایسے واقعات میں پاکستانی بہت کم ہے، مگر کہیں نہ کہیں سے ایسی اطلاع ملتی رہتی ہے۔ یہاں کے بچے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کی تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، جو بھی غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ ابھی جیسے ہی نئی گورنمنٹ جرمنی میں بنے گی اس کے بعد زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور پھر یہ جو بینیفٹ لیتے ہیں، چاہے وہ جرمن ہیں، چاہے وہ کسی طرح کا بھی ویزا رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات آ رہی ہیں، اور ان کو بھی جلدی وہ یا تو کام پہ بھیجیں گے یا ان کے پیسے وغیرہ کاٹا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک روک جاب وغیرہ دوبارہ شروع کی جائے۔ اس پر بھی زیر غور ہے، اور کئی صوبوں میں یہ ہو چکا ہے۔ سیاسی پناہ والوں کے جو پیسے ہیں وہ کم کیے جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس پر بھی غور و فکر ہوگا۔ ہو سکتا ہے جس طرح بسال کارڈ وہاں پہ ملا ہوا ہے، وہ کارڈ سے شاپنگ کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی رد و بدل آئے۔
مگر کافی چیزیں جو ہیں وہ ان قریب چینج ہونے والی. یہ مختصر یورپ کے حالات تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے